बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। आज बुध का दिन है, 8 अप्रैल, और मेरा आपसे आज के दिन ये पहला इंटरेक्शन, और क्या ज़बरदस्त वक्त है इस इंटरेक्शन के लिए, क्योंकि जो खबर अलसुब आ गई कि जंग बंदी हो गई है, उसके बाद बहुत बड़ी बड़ी खबरें हमारे सामने एक साथ आईं, और ये तमाम खबरें जो हैं, ये तमाम की तमाम बहुत अच्छी खबरें हैं। देखिए, सबसे पहले ये जान लीजिए कि हमारे यहाँ क्या हुआ इस जंगबंदी के ऐलान के बाद, पाकिस्तान में क्या हुआ। लेकिन ये जंगबंदी कैसे मुमकिन हुई, ये ईरान ने करके दिखाया। ईरान ने एक ऐसा कदम उठाया जिसके बाद पाकिस्तान ने वो चीज़ें बताई अमेरिका को, और फिर अमेरिका मजबूर हुआ। ये ईरान ने करके दिखाया है। लेकिन पाकिस्तान में सबसे पहले आज सुबह खबर क्या आई हमारे सामने कि स्टॉक मार्केट, जैसे ही हमारी स्टॉक मार्केट खुली, 100 इंडेक्स में 12,000 से जायद पॉइंट्स का इजाफा हुआ। 14 हदें, वो जो तना नफसियाती है, 14 हदें बहाल हुई, और इंडेक्स ये था 1,51,000 प्लस पे, ये 1,64,000 प्लस पे चला गया। स्टॉक मार्केट में दो सूरतें होती हैं। शदीद मंदी हो तो स्टॉक मार्केट में कारोबार रोक दिया जाता है, जबरदस्त तेजी हो तो स्टॉक मार्केट में कारोबार रोक दिया जाता है। तो कारोबार वो तो ना, इतनी तेजी तो कारोबार कुछ देर के लिए रोका भी गया। स्टॉक मार्केट में सारे जो साइंस थे वो ग्रीन ऊपर, ये हमें नजर आने लगे 100 इंडेक्स में। इसके साथ जो आलमी मार्केट में ट्रंप के पागलपन के बाद कल रात में चीजें हो रही थी, तो तेल की कीमतें ऊपर ऊपर ऊपर, और फिर उसके बाद शहबाज शरीफ का ट्वीट, 15 दिन वाली बात, 2 हफ्तों वाली बात, तो उसके बाद कुछ कीमतें नीचे आई। और जब ये सीज फायर का ऐलान हो गया है 15 दिन के लिए, तो आप देखिए कि ब्रेंट क्रूड की कीमत ऑलमोस्ट 16%, 15.9%, 92.30, ये ब्रेंट क्रूड की कीमत नीचे आई। और अमरीकी मार्केट में जो ट्रेड होता है खाम तेल, वो 16.5%, 16.5%, 93.80 डॉलर फी बैरल, ये भी नीचे आ गया। जब ये जंग शुरू हुई थी 28 फरवरी को, तो तब ये लेवल इससे बहुत और नीचे था। लेकिन अभी ये जंग के दिनों में जिस तरह ऊपर गया, और फिर कल रात जिस तरह ऊपर चला गया था, उसके मुकाबले में बहुत नीचे आ गया है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत ही बड़ी चीज़। अब मैं आपको बताऊं कि ये हमारी कामयाबी, पाकिस्तान की कामयाबी कैसे है, क्या हुआ है। देखिए, शहबाज शरीफ साहब ने एक प्रपोजल पहले दिया, और उस प्रपोजल के बाद अब्बास इराक़ची का जो पैगाम था ईरान की तरफ से, ईरान की सुप्रीम सिक्योरिटी काउंसिल, उसकी तरफ से पैगाम, ट्रंप का पैगाम, ये सब आ गए, चीज़ें बहुत बेहतर हो गई। 10 अप्रैल को इंशाअल्लाह पाकिस्तान में मुज़ाकरात की दावत है कि फ़रीक़ैन यहाँ आएँ, यहाँ पर मुज़ाकरात करें। तो मोस्ट प्रोबेबली जेडी वेंस, स्टीव विटकॉफ, जैरेड कुशनर, ये पाकिस्तान आएंगे, और इसके साथ साथ अब्बास इराक़ची पाकिस्तान आएंगे। मोहम्मद बाक़िर क़ालिबाफ़ का नाम लिया जा रहा है कि वो पाकिस्तान आएंगे, और पाकिस्तान उनके आने के बाद यहाँ पर मुज़ाकरात होंगे। तो पाकिस्तान दुनिया की निगाहों में इस वक्त मरकज़ निगाह, पाकिस्तान की हैसियत बहुत बड़ी हैसियत है, सेलिब्रेट करने की चीज़ है। अब मैं आपको एक और चीज़ बताऊं। देखिए, ईरान ने ये कैसे मुमकिन बनाया, इसके बाद थोड़ा सा आगे जाकर 15 दिन की जो जंगबंदी है, शहबाज शरीफ ने ये रिक्वेस्ट की थी ना, उस रिक्वेस्ट का जो ट्वीट था, वो ट्वीट, उस पर एक हंगामा हुआ। उस हंगामे में हुआ ये कि शहबाज शरीफ ने वो ट्वीट खुद किया है या वो ट्वीट कहीं से आया है, ये एक बहस शुरू हो गई। ख़ास तौर पर जो भारतीयों को मिर्चें लगती हैं, वो मिर्चें लग रही थीं, और उस मिर्चें लगने की वजह खुद शहबाज शरीफ साहब के ट्वीट में थी। मैं वो अभी आपके सामने रखूंगा। लेकिन ये जो ऐलान हो गया सीज फायर का, ये बहुत बड़ा है। ईरान ने इसको मुमकिन बनाया। ईरान ने कैसे मुमकिन बनाया, पहले ये जान लीजिए। ईरान ने, जब पाकिस्तान ईरान से बात कर रहा था ना, तो एक लिस्ट दी ईरान ने, और वो लिस्ट देकर ईरान ने ये बताया कि वो क्या करने जा रहा है। और उस लिस्ट की वजह से ट्रंप और ट्रंप के गल्फ वाले इत्तेहादी, अमेरिका, कतर, सऊदी अरब, कतर, बहरीन, ये तमाम के तमाम इत्तेहादी जो हैं,
یہ مجبور ہوئے کہ ٹرمپ کو کہیں کہ یہ پاگلپن بند کیا جائے، کیونکہ ایران نے کیا کیا، ایران نے بتا دیا کہ اس کے پاس کچھ ڈرونز جو ہیں وہ 45,000 سے زیادہ ہیں. پاکستان کمیونیکیٹ کر رہا تھا تو ایران پاکستان کو بتا رہا تھا، دنیا بھر میں بریکنگ چل رہی تھی. اور انہوں نے بتایا کہ جو میزائلز ہیں وہ بھی 15,000 کی تعداد میں موجود ہیں. ہم یہ میزائلز ماریں گے. کہاں ماریں گے؟ انہوں نے بتایا کہ سعودی عرب میں راس الخیر ڈی سیلینیشن پلانٹ، اس پر اسٹرائک کریں گے. پھر اس کے بعد یہ جو پاسداران انقلاب ہے ان کی جانب سے دی گئی لسٹ، اس پر بڑی بات ہو رہی ہے کہ یہ کیسے کیا جا سکتا ہے کہ آپ ان دوست ممالک کے عوامی مراکز کو نشانہ بنائیں. تو ایران یہ پوچھ رہا تھا کہ ہمارے عوامی مراکز کو، ہمارے برجز کو، ہمارے ریل نیٹ ورک کو، روڈ نیٹ ورک کو، ہمارے پانی کے اور جو توانائی کے مراکز ہیں ان کو کیسے نشانہ بنایا جا سکتا ہے. اور سعودی عرب میں الشویبہ پاور پلانٹ، اس کو متحدہ عرب امارات میں الطویلہ ڈی سیلینیشن پلانٹ، اس کو پھر اس کے بعد براکا نیوکلیئر پاور پلانٹ یو اے ای میں، اس کو کویت میں الزور ڈی سیلینیشن پلانٹ، اس کو نارتھ الزور پاور پلانٹ، اس کو ہٹ کرنے کا اعلان کیا. اردن میں عقبہ تھرمل پاور پلانٹ، اس کو ہٹ کرنے کا اعلان کیا. السامرا پاور پلانٹ اردن میں. بحرین میں الدور پاور پلانٹ اور واٹر پلانٹ، ان دونوں کو ہٹ کرنے کا اعلان کیا. بحرین میں الزور ڈی سیلینیشن فیسلٹی، اس کو ہٹ کرنے کا اعلان کیا. قطر میں الحول پاور پلانٹ، اس کو ہٹ کرنے کا اعلان کیا. راس لفان، راس قرطاس بھی کہتے ہیں اس کو، یہ پاور پلانٹ اور واٹر اسٹیشن ہے، اس کو ہٹ کرنے کا اعلان کیا. اس کے علاوہ جو امریکی اہداف ہیں گلف میں، جس طرح جو ہٹ کیے گئے تھے سعودی عرب میں، اسی طرح سے مختلف اہداف پورے گلف میں، پیٹرو کیمیکل کے اہداف، ٹیک کمپنیز کے اہداف، پھر اس کے بعد آئل ریفائنریز وغیرہ، ان سب کو ہٹ کرنے کا ایران نے اعلان کر دیا تھا. تو یہ وہ اعلان تھا جس کی وجہ سے گلف میں بھی کھلبلی مچی. ٹرمپ بھی پریشان ہوا، 15,000 میزائل، 45,000 ڈرونز اور ان کے ذریعے ہٹ کریں گے. تو ٹرمپ کو اندازہ تھا کہ کیا ہو سکتا ہے. اور پھر اس کے بعد جو پیغام گیا، اس پیغام پر ٹرمپ نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے ہم تیار ہیں. اور ٹرمپ کو اس پاگل پن سے نکلنے کے لیے ایک فیس سیونگ، ایک آف ریمپ چاہیے تھا. کل آف ریمپ کی ٹرم بڑی استعمال ہوئی. جب آپ موٹر وے سے اترتے نا تو کئی جگہ آپ نے دیکھا پہاڑ کے کنارے پر ایسے ایک سائڈ پہ سڑک سے ہٹ کے ریمپ بنا ہوتا ہے کہ گاڑی اس پر لے جائیں، اوپر ٹائر وائر لگا ہوتا ہے کہ اگر آپ لے جا کے ہٹ بھی کریں گے تو سیف رہیں. آف ریمپ گاڑی آپ کی سپیڈ سے، کنٹرول سے باہر ہو گئی اور ڈھلان اتر رہی ہے تو پھر کیسے اس کو قابو ہی نہیں پایا جا سکتا. تو اس کو ایک ایگزٹ دیا جاتا ہے کہ یہ سیف ایگزٹ ہے، یہاں لے جاؤ، کم سے کم ڈیمیج ہوگا. تو ٹرمپ کو ایک آف ریمپ پاکستان نے دیا اور اس پر پاکستان کی بڑی تعریف ہو رہی ہے. شہباز شریف کی تعریف ہو رہی ہے، فیلڈ مارشل عاصم منیر کی تعریف ہو رہی ہے، بہت زیادہ تعریف کی جا رہی ہے. انڈیا میں شدید اس پر مرچیں لگی ہوئی ہیں. یہ ہمارے سامنے ایک حقیقت کی شکل میں موجود ہے. اب شہباز شریف صاحب کے ٹویٹ کی بات کرتے ہیں. شہباز شریف صاحب کا جو ٹویٹ تھا اس میں ہوا یہ کہ ڈرافٹ پاکستان's PM میسج آن ایکس، یہ لکھا ہوا تھا. ہوتا ہے نا، میں اور آپ چیٹ جی پی ٹی سے کچھ کہتے ہیں کہ لکھ دو، تو چیٹ جی پی ٹی کہتا ہے آپ کی خواہش کے مطابق یہ والا ورژن، پہلے وہ یہ لائن لکھتا ہے پھر اس کے بعد آپ کا وہ ورژن لکھ دیتا ہے. تو کئی دفعہ لوگ پوسٹ کرتے ہیں، ابھی ڈان اخبار میں ایک اسٹوری میں ہوا تھا، پوسٹ کرتے ہوئے وہ بھی پوسٹ کر دیتے ہیں کہ جو آپ کی خواہش کے مطابق یہ لیجئے، یہ لکھ دیا. تو شہباز شریف صاحب کے لیے جو کچھ لکھا گیا تھا وہ بھی آ گیا ٹویٹر کے اوپر ڈرافٹ. انڈین صحافیوں نے بڑا مذاق اڑایا. تو یہ ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا، اس کو کچھ لوگوں نے کہا یہ اے آئی ہے، فیک ہے. لیکن ہوا کیا تھا اصل میں، ذرا یہ بھی دیکھیے. اچھا، ماجرا یہ ہے کہ شہباز شریف کے اکاؤنٹ سے ٹویٹ ہوا ڈپلومیٹک ایفرٹس فار پیسفل سیٹلمنٹ آف دا آن گوئنگ وار، اور اس سے پہلے اس اکاؤنٹ سے جو ٹویٹ ہوا تھا اس ٹویٹ میں لفظ ڈرافٹ موجود تھا. اب یہ ڈرافٹ کا لفظ کیوں موجود تھا، اس پر بڑی بحث ہوئی. بھارتی صحافیوں نے، ہم نے آپ کو دکھایا کہ مذاق وغیرہ بھی اڑایا. یہ ٹویٹ تھا ایڈیٹڈ. جب آپ جائیں گے لاسٹ ایڈیٹڈ تو یہاں یہ ٹویٹ آپ کو ایڈٹ ہسٹری دکھائے گا. اس ایڈٹ ہسٹری میں آپ کو کیا نظر آتا ہے، یہ جو بعد میں ٹویٹ کی شکل ہے وہ موجود ہے. پھر اس کے بعد یہ اس کی ورژن ہسٹری ہے. ورژن ہسٹری میں یہ ڈرافٹ پاکستان's PM میسج آن ایکس،
اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم کو یہ ڈرافٹ جو دیا گیا، انہوں نے اس کو ڈرافٹ ہے آپ کے لیے یہ بھی پوسٹ کر دیا کہ آپ یہ پوسٹ کر سکتے ہیں. انہوں نے یہ میسج بھی پوسٹ کر دیا کہ آپ یہ پوسٹ کر سکتے ہیں. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ پاکستان کے پرائم منسٹر کو ٹرمپ نے دیا کہ آپ یہ پوسٹ کر دیں، آف ریمپ یا فیس سیونگ مل جائے. کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ نہیں، یہ پاکستان کے وزیر اعظم کی سوشل میڈیا ٹیم کی بنائی گئی پوسٹ ہے اور انہوں نے وزیر اعظم کے لیے اس کو ڈرافٹ کیا. ٹیم ہوتی ہے جو لکھتی ہے، تو وہ وزیر اعظم کو بھیجا کہ جناب وزیر اعظم آپ یہ کر سکتے ہیں. لیکن اس میں سوال یہ ہو رہا ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم کی ٹیم کرتی پی ایمز ڈرافٹ، پی ایمز میسج، لیکن یہ جو پاکستان پی ایم میسج آن ایکس ہے، اس کی وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ یہ ہماری ٹیم پاکستان پی ایم کیوں لکھے گی؟ ہماری ٹیم آنریبل پی ایم لکھ دے گی، پی ایم لکھ دے گی، ہماری ٹیم پاکستان پی ایم کیوں لکھے گی؟ یہ پاکستان کے پی ایم کو باہر سے آیا ہے، یہ خیال ظاہر کیا جا رہا ہے. اب یہ تمام چیزیں ہو گئیں، انشاءاللہ یہ مذاکرات ہوں گے 10 اپریل سے پاکستان میں، ان میں کامیابی ملے گی اور اس کامیابی کے نتیجے میں جنگ بندی ہو جائے گی. ایران میں کچھ 2200 کے آس پاس شہادتیں ہمیں بتائی جا رہی ہیں ہوئیں، شہریوں کی شہادتیں ہوئیں، معصوم بچوں کی شہادتیں ہوئیں. لبنان میں 1000 کے آس پاس شہادتیں ہوئیں. اسرائیل میں انبات ہوئیں عام شہریوں کی، بہت تھوڑی ہوئیں. لبنان سے لڑتے ہوئے ان کے فوجیوں کی. امریکہ کے بھی 20 کے قریب فوجی اور اہلکار جو ہیں وہ جان سے گئے. یہ نقصان ہوا. اس کے علاوہ جو نقصان ہوا طیاروں کی شکل میں، جو نقصان ہوا مفادات کی شکل میں، اور اسرائیل کو جو نقصان ہوا کہ وہ انٹچبل ہے، وہ نقصان بہت بڑا تھا. اور ایران نے یہ دکھایا کہ وہ جو کچھ کر سکتا تھا اس سے زیادہ بڑھ کر اس نے کیا. جو دنیا سوچ رہی تھی کہ اسرائیل کے خلاف ہو سکتا ہے، امریکہ کے خلاف ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ ایران نے کر کے دکھایا. تو یہ ایران کی کامیابی کہ ایران کے شہری سڑکوں پہ نکلے، گاڑیوں میں، قافلوں میں جھنڈے لے کر، اور انہوں نے رقص کیا، انہوں نے نعرے لگائے، انہوں نے حیدر حیدر کے نعرے لگائے اور اپنی بھرپور جیت کا جشن منائے. ایران کی جیت ہے. دنیا کی 2 بڑی فوجی طاقتیں، ایک ملک جس کو مسلسل پابندیوں میں جکڑا ہوا تھا، جس پر خطے کی طاقتیں، فوجی طاقتیں سب چڑھ دوڑی تھیں، وہ ملک مسلسل استقامت کے ساتھ کھڑا رہا، لڑتا رہا، اور اس نے کہیں بھی وہ طرح تمہاری شرائط پہ ہم جیسے تم جیسے کہ کہنے پر سرنڈر کر دیں ممکن نہیں. تو وہ ایران نے کر کے دکھایا اور یہ ایران کے شہریوں کے لیے بڑی زبردست جیت تھی. اور ایران کے شہریوں نے کس زبردست ریزالو کا مظاہرہ کیا. یہاں میزائل برستے تھے اور وہ سڑکوں پر نکلتے تھے اور نکل کر اپنے عزم کا اظہار کرتے تھے، اپنے ملک کے ساتھ کھڑے ہونے کا، اپنی حکومت کے ساتھ کھڑے ہونے کا اظہار کرتے تھے. اور وہ جو خواہش تھی نا کہ پہلوی کا بیٹا جو ملک سے بھاگا ہوا ہے وہ آئے اور ایران میں سب کچھ بدل جائے، پاسداران انقلاب کا خاتمہ ہو جائے اور وہاں وہ سب کچھ کر لیں. وہ جو ٹرمپ نے کہا تھا 45 سال ایکسٹورشن کے، غنڈہ گردی کے، یعنی اسلامی انقلاب کے بعد والی رجیم، اس کے ہم ختم کر دیں گے، تو وہ سارے خواب چکنا چور ہو گئے. یہ ایران کی جیت ہے. پاکستان میں اس کے بعد کیا ہے؟ دیکھیے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے، پاکستان کی موجودہ حکومت نے، ہائبرڈ حکومت نے یہ بہت بڑی کامیابی حاصل کی ہے. یہ تو ماننا پڑے گا اور اس پر پاکستان کے لیے مبارکباد. یہ ایک بڑی بات ہے، اس کو ماننا چاہیے. دوسرا، اب 2 چیزیں ہیں. موجودہ رجیم ویسے بھی بڑی حد تک ظلم کر کے، رستے بند کر کے، مار پیٹ کر کے، عدالتوں پہ قبضہ کر کے موجودہ رجیم ہماری کمفرٹیبل تھی، بالکل کمفرٹیبل تھی. اب وہ اور کمفرٹیبل فیل کر رہی ہے، یہ ہمیں نظر آ رہا ہے. پھر اس کے بعد آنے والے کچھ دنوں میں انشاءاللہ لوگوں کے لیے ایک ریلیف یہ ممکن ہے کہ تیل کی قیمتیں جو نیچے آئیں گی تو پاکستان میں بھی قیمتیں نیچے آئیں اور لوگوں کو ریلیف ملے. مگر ایل پی جی کی قیمت وہ جو 280 کے آس پاس تھا اب وہ 480 پر چل رہا ہے اس وقت. ایل پی جی کی قیمت دیکھیے آپ، اس کے بعد آپ گیس کے پرائسز دیکھیے، بجلی کے پرائسز دیکھیے. پھر ایک خبر آئی ہماری بعض ویب سائٹس نے دی کہ اوورسیز پاکستانیوں پر بھی ممکنہ طور پر ایک ٹیکس لگانے پر یہ حکومت غور کر رہی ہے. یہ اپنے آپ میں بہت ہی بڑی خبر تھی. تو یہ تمام چیزیں اپنی جگہ، ان سے تشویش ظاہر ہے
کہ بہت ہی زیادہ بڑھ جاتی ہے تو ایک عام پاکستانی کمفرٹیبل نہیں ہے، رجیم کمفرٹیبل ہے۔ پاکستان تحریک انصاف جو اس حکومت کو جس طرح کا بھی ٹف ٹائم دینا چاہتی ہے، یہ حکومت اس وقت بازو مروڑ کر پاکستان تحریک انصاف کو اس سے روک رہی ہے۔ اگر پاکستان تحریک انصاف والے عدالت جائیں تو عدالتوں میں آئینی ترامیم کے بعد جو کچھ ہو چکا اس میں پاکستان تحریک انصاف کے لیے ریلیف نہیں ہے۔ پولیٹیکل پارٹیز میں اگر کہیں کوئی ہلکا سا ہل بھی سکتا تھا تو اب اس کے بھی چانسز کم ہیں، تو پاکستان کی سیاست پر اس کا آنے والے دنوں میں بہت زیادہ اثر ہوگا۔ ان تمام چیزوں کے نتیجے میں کہا یہ جاتا ہے کہ ٹھیک ہے عدالت پہ قبضہ، فائنالٹی مل جائے گی عمران خان صاحب کی سزاؤں کو، یہ جو آئینی عدالت میں معاملات لے جائیں گے وہاں سے باقی چیزیں، تو رجیم اور کمفرٹیبل ہو جائے گی اور عمران خان صاحب سے کہے گی کہ اب تو بات کرنی پڑے گی، ڈیل کرنی پڑے گی، آؤ بیٹھو ہمارے ساتھ، اور وہ جو تم ڈٹ کے کھڑاہے کر رہے تھے وہ نہیں کر سکتے۔ اس طرح کی چیز ہے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ عمران خان صاحب نے جو دکھایا تھا وہ دکھا دیا، وہ اس سے آگے بھی ڈٹ کر کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے یہ بتا دیا کہ ان کے لیے جیل وہ پرابلم ہی نہیں ہے کہ جس کو پرابلم سمجھا جا رہا تھا، وہ جو لوگ شور مچا رہے تھے 3 دن جیل نہیں کاٹ سکتا، وہ عمران خان نے دکھا دیا۔ عمران خان یہاں سے، اور میں نے بار بار کہا آپ سے، کسی بھی صورت میں ہو عدالتوں سے سرخرو ہونے کے باوجود بھی عمران خان کو رہائی مل جائے گی تو نہیں، تو کسی بھی صورت میں ہو عمران خان کو ان حکمرانوں سے بات کرنی ہی پڑے گی۔ 1 سے 2 اسٹیپس ان حکمرانوں کو پیچھے ہٹنا ہوگا، 1 سے 2 اسٹیپس عمران خان صاحب کو بھی کہیں نہ کہیں پی ٹی آئی کو ایڈجسٹ کرنا ہوگا۔ یہ ہوگا اور اس کے بعد چیزیں آگے بڑھیں گی تو ان کو آگے بڑھانا چاہیے۔ عمران خان صاحب درست ہیں اس جگہ۔ عمران خان صاحب پر بنائے گئے مقدمات کے حوالے سے ایک عام پاکستانی یہ سمجھتا ہے کہ وہ مقدمات غلط ہیں۔ یہ حکومت کمفرٹیبل ہو بھی جائے بین الاقوامی منظر نامے میں تو یہ حکومت فارم 47 کی حکومت ہے۔ ایک عام پاکستانی یہ بھی سمجھتا ہے اور ایک عام پاکستانی ووٹ کی شکل میں عمران خان کو اپنا اعتماد دینے کو تیار ہے۔ اور اگر عمران خان اب کسی مرحلے پر مذاکرات ہوں، بات چیت ہو اور اس بات چیت کے نتیجے میں باہر آ جائیں، تب بھی ایک عام پاکستانی عمران خان پر اعتماد کرتا ہے اور عمران خان کے ووٹ کو میرا نہیں خیال کہ ان تمام چیزوں سے کوئی ڈینٹ پڑے گا، کیونکہ انہیں جو پروف کرنا تھا وہ عمران خان پروف کر چکے۔ ٹائم ٹو موو آن، یہ بالکل درست بات ہے، اور اس ٹائم ٹو موو آن کو ظاہر ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو بھی لے کر آگے چلنا ہوگا اور عمران خان صاحب کو بھی اس ٹائم ٹو موو آن کو لے کر آگے چلنا پڑے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔